अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीते जाने वाली एक सच्ची कहानी है। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी शादी के बाद महसूस किया कि मेरे शोहर खोए खोए से रहते हैं, जैसे किसी और दुनिया, किसी और मुकाम पर हों। वो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होते थे। ये अजब एहसास था जो हर लम्हा मुझे ज़ख्मी किया करता था। शुरू में बहुत परेशान रही। वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी हिम्मत आ गई कि उनसे सवाल करने लगी, आखिर आपका रवैया ऐसा क्यों है? बारहा इस सवाल को दोहराया, लेकिन उन्होंने कभी जवाब न दिया, बात को टाल जाते थे। वक्त गुजरता रहा, मैंने भी उनके सर्द रवैये से समझौता कर लिया, ये सोचकर कि बाज़ लोग पैदाइशी इसी तरह के होते हैं। ये भी शायद इब्तिदा से ऐसा मजाज ही लेकर पैदा हुए होंगे। हमारे 3 बच्चे हो गए, 1 बेटा 2 बेटियां, जो हम दोनों की जान थे और हम उनकी परवरिश में खो गए। उन्हें परवान चढ़ाया, पढ़ाया लिखाया और फिर उनकी शादियों का मरहला आ गया। पहले तो दोनों बच्चियों को उनके घर का किया और फिर बेटे की बारी आ गई और बहू की तलाश शुरू हो गई। लोग कहते हैं कि फ़ी ज़माना लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करना मुश्किल काम है, लेकिन मेरे ख़याल में जैसे बेटियों के लिए दूल्हा ढूंढना मुश्किल होता है, उसी तरह बेटों के लिए दुल्हन ढूंढना भी जोए शीर लाने के मुतरादिफ है। क्योंकि बहू ने घर में आकर घर का इंतज़ाम संभालना और हमारी नस्ल को परवान चढ़ाना होता है। अगर वो अच्छी ना होगी तो घर और ख़ानदान का शिराजा बिखर जाएगा। काफ़ी तलाश के बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम फरवा था। पहले तो मैं और बेटियां उनके यहाँ आती जाती रहीं। जब फैसला हो गया कि इसी लड़की को बहू बनाना है तो मैंने अपने शोहर से कहा कि आपको भी साथ चलना होगा ताकि आप भी लड़की को एक नज़र देख लें। जब मेरे शोहर फैमिली के साथ उनके घर गए तो लड़की को एक नज़र देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो बेहद परेशान हो गए। मेरी नज़रें उनके चेहरे पर टिकी थीं। देखूं तो मेरे मियाँ का क्या तासुर है। यकीन था कि ये बच्ची उन्हें बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि वो थी ही इतनी मनमोहनी सी और तमीज़ वाली बच्ची। मगर जब मेरे शोहर के माथे पर मैंने सर्दी में भी पसीने के कतरे चमकते देखे तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फिर हम वहाँ ज़्यादा देर ना बैठे। मुझे यही फ़िक्र लाहक हो गई कि शायद मेरे शोहर को ये बच्ची पसंद नहीं आई। अब मुझे नए सिरे से मुशक्क़त करनी पड़ेगी। डर रही थी वो ये ना कह दें कि यहाँ रिश्ता नहीं करना। क्या बात है, आपको अपनी होने वाली बहू पसंद नहीं आई? तो मेरे शोहर कहने लगे, जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर मुझसे क्या पूछना? पर ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी राय जाने बगैर हम कोई फैसला कर लें? अगरचे हम सबको फरवा तो बहुत पसंद है। ठीक है, फिर तुम सबको पसंद है तो मुझे तो तुम लोगों के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं। और हाँ, रहे लोग तो बहुत अच्छे हैं। इस तरह करो, अपने बेटे को भी एक नज़र दिखा दो। वो तो एक नज़र देख चुका है, बस आप ही की हाँ का इंतज़ार है। मैंने अपने शोहर से धड़कते दिल से पूछा। भाई ठीक है, लड़की से ज़्यादा उसका ख़ानदान, उसका तौर तरीका और माँ बाप को देखा जाता है। वो तो सब ठीक ही है, तो फिर हाँ कह दो। उन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया और मैंने सुकून की सांस ली। फरवा को 2 माह बाद हम धूमधाम से ब्याह कर ले आए। जैसा तसव्वुर किया था उसे वैसा ही पाया, जो सोचा था उससे बढ़कर पाया। वो बहुत अच्छी आदत की मालिक और हम सबका एहतराम करने वाली लड़की थी। सलीकामंद, पढ़ी लिखी और खूबसूरत। भला और क्या चाहिए था? मेरा बेटा तो उस पर सोच जान से फिदा था। ताहम मैंने महसूस किया कि मेरे शोहर बहू के घर आ जाने के बाद से परेशान रहने लगे हैं, जैसे उन्हें बेटे और बहू की खुशियों से तो कोई सरोकार ही ना हो। सबसे ही लाताल्लुक हो गए। घर में बिल्कुल अजनबी अजनबी से रहने लगे। बहू से कम बात करते। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, फरवा आपके किसी खोए हुए रिश्तेदार की हमशक्ल तो नहीं है क्या? उसे देखते ही आप जैसे माजी की दुनिया में खो जाते हैं। बोले, हाँ ऐसा ही है, किसी की हमशक्ल है हमारी बहू। कहने लगे, जिन दिनों में मैं कॉलेज में पढ़ता था मेरे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी। उसका नाम शाबानो था। फरवाहू बहू उसकी शक्ल है। जब मैंने पहली बार उसके वालिदैन के घर देखा तो मैं हैरत के समंदर में डूब गया। मुझे लगा कि शाबानो जिंदा होकर आ गई है। शाबानो जिंदा होकर आ गई है? क्या मतलब इस बात का? हाँ, वो मर चुकी है और उसको फोत हुए तकरीबन 40 साल से ऊपर होने को आए हैं। इंसानों की सूरतें एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, इसमें हैरान परेशान होने की क्या बात है? वो लड़की आपकी क्लास फेलो थी, करीबी अजीज तो ना थी कि इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद आप उसकी याद में खोए हुए हैं। इतनी मुद्दत में तो अपने करीब तरीन लोगों की यादें भी जहन में धुंधला जाती हैं। आखिर बात क्या है? शाबानो की याद भी धुंधला गई थी, मगर फरवा को देखकर फिर से ताज़ा हो गई है।
بالکل وہی نقوش، وہی چہرہ، ویسی ہی آنکھیں۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے آپ کا اس کے ساتھ کوئی دلی تعلق تھا۔ میں نے بغور ان کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ان کے چہرے پر کرب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب تو اسے اس دار فانی سے کوچ کیے ہوئے بھی برسوں گزر چکے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ سے اس کا دلی تعلق تھا جو اب تک آپ بھلا نہیں سکے۔ یہ بتائیے کیوں کر وہ بیچاری اس جہاں سے رخصت ہو گئی؟ ارے یہ ایک بے حد دردناک حادثہ تھا۔ وہ ماضی میں کھو گئے اور اس طرح بتانے لگے جیسے ان کا دل اس کی یادوں سے اس قدر لبریز ہو چکا ہو کہ یہ پیمانہ چھلک جانے کے قریب ہو۔ وہ کہنے لگے، میں سیکنڈ ایئر میں تھا اور وہ فرسٹ ایئر میں۔ ہم صبح سویرے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ میں اکٹھے جاتے تھے۔ شروع میں ایک دوسرے کو خاموش نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ آہستہ آہستہ الفاظ لبوں پر آئے اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ صبح کے وقت بس جہاں سے آتی وہ سٹاپ ہم سے 5 کلومیٹر پہلے آتا تھا۔ جب ہم سوار ہوتے تو بس میں بیٹھنے کو جگہ نہ ملتی، یوں 9 کلومیٹر کا سفر کھڑے کھڑے طے کرنا ہوتا تھا۔ جس سیٹ پر وہ بیٹھی ہوتی میری کوشش ہوتی کہ اس کے قریب کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے۔ پھر میں نے چاہا کسی طور اس سے بات ہو، مگر وہ بہت محتاط قسم کی لڑکی تھی۔ تاہم میری لگن سچی تھی۔ ایک روز چھٹی کے بعد میں نے اسے چائے کی آفر کی جو اس نے قبول کر لی، اور ہم نے سامنے والی کینٹین میں ایک ساتھ چائے پی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً اکٹھے کینٹین جانے لگے۔ اسے آئس کریم بہت پسند تھی۔ میں ہمیشہ ایک بڑی آئس کریم کا آرڈر دیتا، وہ آدھی کھا کر چھوڑ دیتی تو بقیہ آدھی میں کھا لیتا۔ اسی طرح فروٹ چاٹ کی بھی بڑی پلیٹ منگواتا، وہ آدھی کھاتی آدھی میں کھا لیتا۔ اس کا بچا ہوا کھا کر تو جیسے مجھے کچھ سکون ملتا۔ سال بھر میں ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جان گئے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اپنے گھر کی لاڈلی تھی۔ اکثر اپنے فیملی کے بارے میں باتیں کرتی اور اتنی اپنائیت سے اپنے گھر کی باتیں بتاتی لگتا میں بھی اسی کی فیملی کا ایک فرد ہوں۔ اس کی اس بات سے مجھے انجانی خوشی مل جاتی۔ ایک منحوس دن ایسا آیا کہ پھر ہم میں جدائی کا ایک وسیع سمندر حائل ہو گیا جسے عمر بھر کوئی پار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ 19 دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ بارش کے ساتھ ساتھ خوب برف پڑی تھی۔ اس روز صبح بس نہ آئی اور ہم لوگ کھٹارا ویگنوں میں سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ جس ویگن میں تھی ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے برف کی وجہ سے پھسل کر تقریباً 100 فٹ کی گہرائی میں جا گری۔ شدید سردی، اس پر برف باری، نیچے بہتے نالے کا پانی بھی تقریباً جم چکا تھا۔ ویگن سیدھی نالے میں جا گری۔ ہم تقریباً 15-20 منٹ بعد وہاں پہنچے کیونکہ ہماری ویگن پیچھے چل رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ڈرائیور نے ویگن کو روک دیا۔ اسی راستے پر ایک فوجی ڈاکٹر کچھ فوجیوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس نے بھی گاڑی روک لی۔ ہم لڑکے کودتے پھسلتے نیچے نالے میں پہنچ گئے۔ گرنے والی ویگن پوری طرح پچک گئی تھی اور آدھی سے زیادہ یخ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فوجی نوجوان اور عام لوگ سبھی زخمیوں کو شیشے وغیرہ توڑ کر نکالنے میں مصروف تھے۔ برف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں شل ہو رہے تھے اور مدد کو آنے والا ڈاکٹر اپنے جوانوں کی معاونت سے زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ اتنے میں 2 لڑکیوں کو ویگن سے نکالا گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان میں ایک شابانو ہوگی۔ وہ بری طرح زخمی تھی۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھی، پھر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو گیا کہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ دوسری لڑکی جو اس کی سہیلی اور ہم جماعت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی کیونکہ اس کی گردن اور سر پر بہت گہرے زخم تھے۔ یخ پانی میں گرنے کی وجہ سے ان کے چہرے نیلے پڑ گئے تھے، جیسے کسی سفید کپڑے کو بہت زیادہ نیل لگا دیا گیا ہو۔ شدید سردی کے باوجود میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تبھی میں چکرا کر ایک طرف گر گیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا۔ وہ سمجھا کہ میں پھسل گیا ہوں، حالانکہ میں تو شابانوں کے شاداب چہرے کو جمع ہوا دیکھ کر گر پڑا تھا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ سارے مستقبل کے خواب، وعدے، ارمان سبھی چکنا چور ہو گئے تھے۔ ویگن میں کل 11 سواریاں تھیں۔ 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا مر گئے تھے جن میں ایک شاہبانو تھی۔ باقی تمام سواریاں اگرچہ بچ تو گئی تھیں لیکن بری طرح زخمی تھیں۔ کسی کی ٹانگ، کسی کا سر، کسی کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے۔ اسی دن سے میری زندگی کی گھڑی ٹھہر گئی۔ میری سوچیں اور آرزوئیں، جینے کی امنگ، کچھ کرنے کا حوصلہ، سب کچھ جامد و ساکت ہو گیا۔ زندگی کے ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ یہ بات ہر وقت سنتے تھے، آج اس کا تجربہ بھی ہو گیا۔ ہم نے میتیں ان کے گاؤں پہنچائیں۔ بارش اور اس کے بعد برف کی وجہ سے تدفین بھی شام تک ہو پائی۔ اس حادثے کے بعد میں کئی دنوں تک کالج نہ جا سکا کیونکہ اب میری زندگی میں کسی کام کی حیثیت نہ رہی تھی۔ آخر کار جوں توں پرچے دیے اور کالج کو خیر آباد کہہ دیا۔ اب سارا دن گھر میں پڑا رہتا، دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ گھر والے کہتے کیا ارادہ ہے، آگے پڑھنا ہے یا ملازمت کرنی ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے؟ میں انہیں کوئی جواب نہ دے پاتا۔ وہ میری پریشانی نہیں جانتے تھے کیونکہ میں اپنی پریشانی ان سے چھپا کے رکھتا تھا۔ شابانو اور میرے درمیان جو تعلق تھا اس کا کسی کو علم نہ تھا۔
میں سوچتا تھا کہ اب باقی زندگی اس بے کیفی کے عالم میں کیسے جی پاؤں گا۔ وقت سب زخم بھر دیتا ہے۔ والدین نے عرصے تک مجھے بجھا بجھا اور گمسم دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، شاید اسے شریکہ حیات کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے میرا رشتہ تم سے طے کر دیا، یہ سوچ کر کہ خاندان میں رشتہ طے کیا ہے، بری بھلی نبھ جائے گی۔ خاندانی بندھن تھا، میں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ شادی کے بعد اس مقدس بندھن کی لاج رکھتے ہوئے میں چپ رہا، اور بار بار تمہارے پوچھنے پر بھی، تمہارے سوالات کرنے کے باوجود میں نے کبھی لب نہ کھولے۔ تم نے بھی نبھا کی ٹھان لی تھی، بچے ہو گئے تو ہم ان کی پرورش میں خاکستر ہونے لگے، اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ میں شکر گزار ہوں تمہارا کہ تم نے میرا بے حد خیال رکھا۔ ماضی پر وقت کی دھن جمنے لگی اور اتنا عرصہ گزر گیا، یہ راز میرے سینے میں ہی دفن رہا۔ شابانو ایسے جہاں میں جا بسی ہے کہ اب لوٹ نہ سکتی، لہٰذا میں نے سوچا اسے بھلا دینے میں ہی عافیت ہے۔ اس کی میت کو گاؤں پہنچاتے وقت جو اینک اور اس کی کتابیں میں نے اپنے پاس رکھ لی تھیں، میرے پاس برسوں پڑی رہیں۔ بالآخر ایک دن میں نے انہیں بھی کسی کو دے دیا کہ جب وہی نہ رہی تو اس کی یہ نشانیاں رکھ کر کیا کروں گا۔ یہ زخم جو مجھے لگا کب کا بھر گیا، مگر فروا کو دیکھ کر وہ حادثہ پھر سے ذہن میں ابھر آیا، اور اپنی بہو میں شابانو کی اس قدر مشابہت دیکھی تو یقین نہ آیا کہ دنیا میں اتنے مماثل چہرہ رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں کیا۔ مجھے لگا کہ ضرور فروا اور شابانو میں کوئی قریبی رشتہ داری ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ بہو اینک نہیں لگاتی جبکہ شابانو اینک لگاتی تھی، لیکن اب جبکہ بہو بھی اینک لگانے لگی ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شابانو زندہ ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے، حالانکہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں فروا سے پوچھوں گی کہ اس کی فیملی میں کوئی شابانو لڑکی گزری ہوئی ہو جس کا انتقال ویگن کے ایکسیڈنٹ میں ہوا ہو، کیا پتہ شابانو اور فروا میں کوئی قریبی رشتہ داری ہو۔ میں نے اپنے شوہر کی نم آنکھوں کو دیکھ کر ان کی دلجوئی کی کوشش کی۔ 1.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے اور بہو کو بیٹے کی خوشی سے نوازا تو سب سے زیادہ خوشی میرے شوہر کو ہوئی۔ مدت بعد میں نے انہیں ہنستے مسکراتے دیکھا۔ اب سونے گھر میں ان کا دل لگ گیا تھا، سارا دن پوتے سے کھیلتے رہتے۔ میری بڑی بیٹی بیاہ کر انگلینڈ جا چکی تھی، اس نے میرے شوہر کو وزٹ ویزا پر اپنے پاس بلوا لیا۔ پوتے کی تصویر ساتھ لے گئے، وہ اس کی تصویر کو دیکھتے اور روتے۔ انہیں پوتے کی تڑپ ستانے لگی، بالآخر مجبور ہو کر جلد واپس آ گئے۔ ان کی واپسی پر بہو کے والدین نے ہمارا کھانا کیا تو اپنی فیملی کے کچھ لوگوں کو بھی بلایا۔ دعوت میں باتوں کے دوران یہ معمہ حل ہو گیا کہ شابانو اور فروا آپس میں کیوں کر اس قدر مماثلت رکھتی تھیں۔ دراصل شابانو فروا کی پھوپھی تھی جس کی المناک حادثاتی موت ہوئی تھی، اور اس راز سے پردہ شابانو کی والدہ نے اٹھایا جس نے ہمیں اپنی البم دکھائی۔ البم میں لگی تصاویر میں میرے شوہر نے شابانو کو پہچان لیا۔ وہ بولے، یہ میری بہو کی ہمشکل کون ہے؟ ارے یہ اس کی مرحومہ پھوپھی ہے، جن دنوں وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا، ویگن پھسل کر نالے میں گر گئی تھی۔ یہ کون سے سن کی بات ہے؟ میرے شوہر کے پوچھنے پر فروا کی دادی نے سن بھی بتا دیا۔ کیا شابانو فلاں کالج میں پڑھتی تھی؟ دوسرا سوال میرے شوہر نے کیا۔ لیکن تم نے کیسے پہچانا؟ اصل میں شابانو میری کالج فیلو تھی، وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میرے شوہر کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ ہم سب پر بھی چند لمحات کو سوگواری چھا گئی۔ اس دن کے بعد میرے شوہر اپنی بہو کا بہت خیال رکھنے لگے، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے اور بے حد پیار سے بات کرتے، صحیح معنوں میں ایسا پیار اور خیال رکھتے جیسے اپنی سگی بیٹیوں سے کیا جاتا ہے۔ میں بہو کو کچھ کہہ دیتی تو ناراض ہوتے، اسے کچھ مت کہا کرو۔ میں ان کی ہدایت سن کر خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا کہ شابانو کی بھتیجی کو اپنی بہو دیکھ کر انہیں بے حد سکون ملا ہے۔ شابانو کے کھو جانے کی پریشانی اور اس کی ناگہانی موت کے دکھ نے بڑے عرصے تک میرے شوہر کو گیلی لکڑی کی طرح سلگائے رکھا، لیکن اب بہو کو سکھ پہنچا کر انہیں سکون ملنے لگا، جیسے بہو کا سکھ پہنچا کر وہ شابانو کی روح کو سکھ دے رہے ہوں۔ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ میں نے بھی شابانو کی یاد کو اپنے شوہر کی کمزوری جان کر انہیں معاف کر دیا کہ چلو کسی طرح ان کے دل کو سکون تو ملا۔ وہ بہو کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، وہ جو حکم کرتی فوراً بجا لاتے، اس کی کسی بات کو رد نہ کرتے، گویا ان میں اس کے سامنے انکار کرنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ اچانک ان کی زندگی میں نیا موڑ آ گیا۔ وہ اب شابانو کو خواب میں بھی دیکھنے لگے۔ جس روز دیکھتے صبح مجھے خواب سناتے، اور خواب سناتے وقت گویا وہ کسی اور دنیا میں ہوتے، یہ بھول جاتے کہ میں ان کی بیوی ہوں، ان کی شریک حیات ہوں۔ اس طرح کی حرکتوں سے میں برا بھی مان سکتی ہوں، مگر میں برا نہیں مانتی تھی کہ میرے شوہر کو جس بات سے سکون ملے وہ اہم تھی میرے لیے۔ جانتی تھی کہ کچھ جذبوں پر انسان کا بس نہیں ہوتا۔ اگر میں اپنے شوہر پر اعتراض کروں گی تو وہ خود کو مجھ سے چھپانے لگیں گے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے اپنے آپ کو چھپائے۔ میں یہ نکتہ سمجھ چکی تھی کہ اگر بیوی اچھی دوست بن جائے تو شوہر کے دل کے قریب ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد سے میں ان کے دل سے دور دور تھی۔
اور اب جب رازداں بنی تو بے حد قریب ہو گئی۔ وہ اپنے تمام دکھ سکھ اور پریشانیاں مجھ سے شیئر کرنے لگے۔ انہیں میری ذات پر اعتبار آ گیا تھا، کیونکہ میں نے ماضی کے اس بند باب کو کھولا جس میں ان کی پہلی محبت کی پرچھائیاں بند تھیں، اور اس کے باوجود میں نے برا نہ مانا۔ برا کیوں مانتی؟ ایک ایسی عورت جو ان کی زندگی میں نہیں تھی، جو مر چکی تھی، وہ میری مد مقابل کیوں کر ہو سکتی تھی؟ اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے صبر اور میرے شوہر کو سکون عطا کرے۔ جب میں اپنے شوہر کی غمگسار بن گئی، ان کے دل میں چھپے دکھ کو توجہ سے سننے لگی، تو وہ مجھ سے ہر وقت کلام کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہوا کہ 1 منٹ بھی میرے بغیر رہنا ان کے لیے دوبھر ہو گیا۔ جس شخص کے ساتھ میں بات کرنے کو ترستی تھی، وہ اب ہمہ وقت میرے ساتھ ہم کلام رہنے لگا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنی مرحومہ محبوبہ کو بھلا کر پوری طرح میرے ہو گئے۔ میرے شوہر نے شابانوں کے بارے میں باتیں کرنا بند کر دیں۔ اب وہ صرف میرے بارے میں باتیں کرتے، میرا خیال رکھتے، میرے بغیر خود کو تنہا محسوس کرتے۔ میں ان کے لیے ایک اہم ہستی ہو گئی۔ گھر میں ادھر ادھر ہوتی، دروازے سے اندر آتے ہی آواز لگاتے، کہاں ہو بھائی؟ نظر نہیں آ رہی؟ بچوں سے پوچھتے، ارے بھائی کہاں ہے تمہاری دادی؟ میں کچن میں ہوتی تو وہاں آ جاتے، کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، گھر میں ایک پل کو تمہیں نہ دیکھوں تو جی گھبرانے لگتا ہے۔ تب میں جواب دیتی کہ یہ میری بہو کا احسان ہے کہ وہ اس گھر کی بہو بن کر آئی تو برسوں سے آپ کے دل میں چھپا ہوا راز ہم پر کھلا، اور پھر شابانوں کی پرچھائیوں کو میں نے آپ کے دل سے بلا آخر باہر نکال کر اپنا قبضہ جما ہی لیا۔